पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अप्रैल है। मैं हूं वजाद सईद खान। टिपिकली हर आर्मी चीफ के बारे में एक अर्बन लेजेंड क्रिएट होती है। ये कुछ महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है उनकी तैनाती से, और हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं उनके बारे में ये चीज़ें मशहूर हो गई थी। इससे पहले कि उन्होंने अपना चौथा सितारा पहना, इससे बहुत पहले ये द फॉलोइंग थिंग्स वर डूइंग द राउंड्स के एक तो ये हाफिज़ हैं, माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, एक टीचर या प्रिंसिपल के बेटे हैं, OTS ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के सोर्ट ऑफ ऑनर हैं, PMA के नहीं हैं, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पहले चीफ हैं जो OTS के हैं, वगैरह वगैरह। ये इनकी पर्सनल ज़ातियात थी, ये स्टोरीज थी। फिर एक ऑब्वियसली टिपिकल जो एक फ़ौजी प्रोफाइल अपडेट बनती है कि फुट इन्फेंट्री के हैं, 23 FF के हैं, पहले DGMI हैं जो DGISI और फिर आर्मी चीफ बने हैं। सऊदी अरब में लंबा चौड़ा उन्होंने काम किया है, उसकी वजह से इनका जो हिफ्स है उस पर भी इन्होंने बड़ा कंसंट्रेट किया और ऑपरेशनली इन्वॉल्व थे। बड़े एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन में फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज़ में जो गिलगित बल्तिस्तान में लगता है, जब जनरल बाजवा उधर के 10 कोर के कमांडर थे उसी इलाके के। तो ये इन दोनों की पुरानी जोड़ी है। ये चीज़ें पुरानी थी, ये चीज़ें महीनों पहले इनकी तैनाती से ये राउंड्स हो चुके थे। दे हैड डन द राउंड्स, these pieces of information। मगर रिसेंटली जो लोग इनसे मिले हैं, मैं तो ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ उन लोगों में जो इन्हें रीड कर सकते हैं। तो जो इन्हें रीड कर सकते हैं और इनसे रिसेंटली मिले हैं, मैं जब उनसे बात करता हूँ तो बेशतर एक ही बात करते हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ रीड ऑन द मैन। समझ नहीं आती कि ये बंदा क्या सोच रहा है, विच मेक्स हिम अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। तो आज मेरा 4 मंथ रिपोर्ट कार्ड है। मैंने, आपको याद है, 1 मंथ रिपोर्ट कार्ड किया था जो आपने बहुत देखा, धूम से देखा। 2 मंथ रिपोर्ट कार्ड किया, वो कुछ ज़्यादा ही आपने देखा, ज़्यादा ही शौक से देखा, क्योंकि उसके बाद मुझे फ़ोन आ गए थे कुछ इम्पोर्टेंट अफसरों के, और उन्होंने कहा था कि भाईजान आप अपनी जो पाकिस्तान की ट्रिप है वो तमीज़ से एंजॉय करें और रिलैक्स करें, और ये जो आप काम कर रहे हैं ये कम करें, और बाकी जो आप हरकतें करते हैं वगैरह वो आप ज़्यादा करें, तो ये छोड़ दें। खैर, तो इसलिए तीसरे महीने का रिपोर्ट कार्ड नहीं हुआ, और अब चौथा महीना जो है वो ख़त्म हो गया है। मगर मैं ट्रैवल कर रहा था तो इसलिए अब चौथे महीने का रिपोर्ट कार्ड है आर्मी चीफ का, और ये इंशाल्लाह हर महीने होगा अगर ज़िंदगी रही तो। इससे पहले कि आज मैं रिपोर्ट कार्ड शुरू करूं, ये मेरे रिडार पे कब आए, मेरा भी टूटा भजा जैसा रिडार है, आपको पता ही है। मैं शौक से कवर करता हूं, बहुत शौक से कवर करता हूं फौजी अमूर को। तो इसलिए लोग भी मुझसे रब्ता करते हैं और मेरी राय लेते हैं, कभी ऑन द रिकॉर्ड, कभी ऑफ द रिकॉर्ड। ऑन द रिकॉर्ड जो राय है वो चला देता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बता सकता। मगर आज बताता हूँ कि ऑफ द रिकॉर्ड तकरीबन 14 महीने पहले वैलेंटाइंस डे 2022 पे, 14 फरवरी 2022 पे सुबह 7:30-8 बजे मैं न्यूयॉर्क में था, और मुझे फ़ोन आता है और मुझे एक बंदा कहता है कि जी मैं फ़लानी बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसी का फ़लाना डेस्क चलाता हूँ और मैं न्यूयॉर्क आ रहा हूँ थोड़ी ही देर में, और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं ऑब्वियसली हमारे काम में ऐसे फ़ोन आते रहते हैं, मैं इंटरेस्टेड हो गया। मैंने कहा वो तो ठीक है, मगर आप ज़्यादा मुझे वक्त नहीं दे रहे, आप कब मिलना चाहते हैं? कहता है मैं आज ही आ रहा हूँ, आज ही एक दिन के लिए आ रहा हूँ और आज ही आपसे मिलना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे। मैंने कहा आप ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे? कहते हैं मैं आपको ना आज लंच की ट्रीट देता हूँ, मेरे ऊपर है लंच, आप जगह पिक करें और हम लंच करते हैं। मैं कहा ठीक है, इसी बहाने लंच कर लेंगे और ट्रीट भी मिल जाएगी, मगर मैं खाली फलानी जगह पे लंच करता हूँ, मैं यूजुअली दिन के वक्त लंच नहीं करता, स्किप करता हूँ। तो उसने कहा नहीं जी मैं उस जगह आपको फलाने वक्त मिलूँगा। हमने मिल लिया। आइस ब्रेक करने के बाद थोड़ी देर बाद ये जनाब पूछते हैं, कहते हैं कि अगले आर्मी चीफ के बारे में क्या ख्याल है। मैं ऑब्वियसली मेरा वही ओपिनियन था 14 महीने पहले
جو بہت سارے لوگوں کا تھا کہ بھئی ایک تو یہ باجوہ اور خان کی جو یہ ٹینشنز ہیں اس کی وجہ سے، تو ایک تو باجوہ صاحب خود شاید اپنے ایکسٹینشن کے چکر میں ہیں، کیونکہ ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا ان کی ٹینشنز فروری 2022 میں شروع ہو گئی تھیں. اور آبویسلی ایک فہرست آئی ایس پی آر مینٹین کرتا ہے ویکیپیڈیا پہ، میں وہی پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد یس جو تھوڑی بہت ان آفیشیل جو اسپیکولیٹو ایک بازار لگتا ہے انٹیلیجنس یا ملٹری کمیونٹی میں، اس پہ بھی خبر رکھتا ہوں. تو میں نے فر بتا دیا، میں کہ ایک تو جی ایکسٹینشن کا چکر چل رہا ہے، اور دوسرا یہ کچھ سینئر جنرلز ہیں، ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں، اظہر عباس صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان سب کے نام لے لیے 1 2 3 4 کر کے. یہ بندہ چپ ہو گیا. میں کہا آپ میرے تجزیے سے امپریس نہیں ہوئے؟ کہتا نہیں آپ کا تجزیہ بالکل ٹھیک ہے، مگر میں شاکڈ ہوں کہ آپ نے عاصم منیر صاحب کا نام نہیں لیا. میں نے کہا جی عاصم منیر صاحب تو ریٹائر کر جائیں گے، وہ تو کسی بھی فہرست میں کہیں سے نہیں لگتے. تو اس پہ اس بندے نے ایک عجیب سی شکل بنائی، اور یہ 14 مہینے پرانی بات ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھیں جی عاصم منیر کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اور میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ یہ جو آئی ایس پی آر کی جو لسٹ آپ جو ابھی جس فہرست کی بات کر رہے ہیں، اسے آپ ٹریک کرتے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، مگر اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں عاصم منیر کو. اور میرے حساب سے اسے آپ ایک ڈارک ہارس سمجھیں. ہمارے لیے، اپنے ادارے کی اس نے بات کی کہ ہمارے لیے، اور یہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو یہ کیا ادارہ ہے، ہمارے لیے یہ بندہ ڈارک ہارس ہے. یہ فروری 2022 میں یہ بات چل چکی تھی، جب ان کا کسی فہرست پہ نام نہیں تھا، جب ان کی ریٹائرمنٹ والی فہرست پہ نام تھا، اور جب ان کا کوئی کہیں بھی مین سٹریم میڈیا میں کہیں بھی ان کا ذکر نہیں تھا. یہ ہو جاتا ہے. پھر 2 مہینے بعد میں نیو یارک میں ہی تھا، اور ایک اور بہت بڑی کہانی پہ کام کر رہا تھا. اگر آپ میرا ٹویٹر وغیرہ فالو کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہانی بریک ہوئی تھی. یہ گلوبل بریکنگ نیوز تھی کہ ایک بندہ جس کا نام ساجد میر ہے، جو ماسٹر مائنڈ تھا ممبئی کے اٹیکس کا، 2009 میں جو اٹیکس ہوئے تھے، 2008 نومبر میں، جن میں اٹیکس جو ممبئی میں ہوئے تھے جس میں 100-150 لوگ مارے گئے تھے، اس کا یہ بندہ ماسٹر مائنڈ تھا. 2009 میں پاکستان کی حکومت نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ بندہ مر گیا ہے. مگر پھر میری کہانی کے مطابق یہ بندہ 12-13 سال بعد پھر سے زندہ کیا گیا، کیونکہ اس بندے کی انٹیلیجنس پکڑی گئی تھی. انڈینز اور امریکی انٹیلیجنس وغیرہ نے پاکستان کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے فورن آفس کو پریشرائز کر کے FATF کے سامنے گرے لسٹ پہ ڈال کے ہمیں دکھایا تھا کہ یہ بندہ ابھی تک ہے، فلانے شہر میں ہے، فلانی جگہ رہتا ہے. جب تک آپ لوگ اس بندے کو پروڈیوس نہیں کریں گے، آپ FATF کی گرے لسٹ پہ رہیں گے. میں نے یہ سٹوری واشنگٹن اور نیو یارک سے بریک کی. جب سٹوری آپ بریک کرتے ہیں تو یوزلی ایک لیڈ سے آپ شروع کرتے ہیں، اور پھر آپ کو کم از کم 2-3 لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ بڑی سٹوری تھی. میں جتنا زیادہ کانفرمیشنز ڈھونڈ سکتا تھا ڈھونڈ رہا تھا، اور میں دبا کے فون کر رہا تھا ادھر ادھر جتنے بھی دوست یار ہیں، فوج میں، فوج سے باہر، انٹیلیجنس میں وغیرہ. جب فون گھمانا شروع کیا تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ بندہ اریسٹڈ ہے یا نہیں ہے. اور آبویسلی فون پہ لوگ بات بھی کم کرتے ہیں، زیادہ لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں بات کرنا، اسپیشلی امریکہ سے تو بالکل ہی لوگ پریفر نہیں کرتے بات کرنا. پھر بھی ایک ہمارا دوست ہے جو ایک انٹیلیجنس ادارے سے ریٹائر ہو گیا تھا کچھ سال پہلے، اس کو جب میں نے فون کیا، اور بڑا مشہور وہ آپریٹر ہے، بڑا مشہور افسر تھا وہ اپنے زمانے کا، اس نے بلوچ انسرجنسی میں بہت کام کیا، بہت ملک کے لیے کارنامے سر انجام دیے. جب اس سے بات کی تو میں نے کہا کہ میں کہ سر سوری، آپ مجھے پتا ہے ایک تو ریٹائرمنٹ کی بہت بہت آپ کو مبارکباد، اور آپ پرابلی کہیں گولف کھیل رہے ہوں گے یا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پوتیوں کے ساتھ ہوں گے، جدھر بھی ہوں گے. I'm sorry میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، یہ وقت ریٹائرمنٹ کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. مگر پھر میں نے سوال پوچھا، سوال کا تو جواب اس بندے نے جو دیا، مطلب جو میں نے وہ اس دہشت گرد کے بارے میں جو سوال پوچھا وہ ایک الگ کہانی ہے. مگر اس بندے نے مجھے پہلے کہا نہیں یار میں بالکل ریٹائر نہیں ہوں، میں تو واپس آ گیا ہوں سروس میں. میں کہ سر میں تو سمجھ رہا تھا آپ 3-4 سال پہلے ریٹائر ہو گئے ہیں، میں تو بلکہ ہمارا پہلے بھی یہ بیک اینڈ فورتھ ہوا تھا، آپ کو مبارکباد دی تھی. کہتا نہیں یار، انٹیلیجنس کا بندہ کیسے ریٹائر ہو سکتا ہے، اور باس تو جانے نہیں دیتا، باس کے ساتھ تو ابھی بہت کام کرنا. میں کہ سر آپ میں نے اس وقت کے DGISI کا، جو ابھی بھی DGISI ہیں، ان کا نام لیا، جنرل ندیم انجم کا. میں کہ سر جنرل ندیم انجم کے ساتھ آپ ہیں؟
کہتے ہیں نہیں یار اس باس کی نہیں بات کر رہا, میرے زمانے کا جو باس ہوتا تھا اس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, میننگ عاصم منیر صاحب کے ساتھ. اب یہ اپریل 2022 ہے اور اس وقت عاصم منیر صاحب کوارٹر ماسٹر جنرل تھے. میں ایک دم میرے جو ہے جو ریڈار ہے وہ پھر سے آن ہو گیا. میں نے کہا سر کوارٹر ماسٹر جنرل تو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ 4 پنجاب ریجیمنٹ کو کتنا گھی بھجوانا ہے اور 6 سندھ ریجیمنٹ کو کتنا شکر بھجوانا ہے اور 3 فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ کو کتنا گوشت بھجوانا ہے. یہ تو اس کے کام ہے. کوارٹر ماسٹر جنرل اور کیا کام کرتا ہے, وہ تو یہ کام کرتا ہے کہ بوٹ کتنے ہیں فوج میں, پھٹ کتنے گئے ہیں بوٹ, نئے بوٹ کتنے لیے جائیں گے, اور بوٹ جو بچ گئے ہیں ان کی سلائی کتنے میں ہوگی, اس کا تو یہ کام ہے. کیو ایم جی تو یہ کرتا ہے. تو اس پہ جو میرا سوس ہے وہ ہنسا اور اس نے کہا کہ وجاد تو سمجھتا ہے, وہ فوجی اپنی زبان میں جو بولتے ہیں, یار تو سمجھتا ہے کہ وہ ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی ایس آئی کے بعد وہ کیو ایم جی اگر بنے گا تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنا گھی اور کتنے پراٹھے اور کتنی شکر کس کو بھیجنی ہے. تو ہنسنے لگ گیا. میں نے کہا سر پھر ہو کیا رہا ہے؟ تو کہتا ہے یار ہم ایکچولی ادھر ہی جی ایچ کیو میں کام کر رہے ہیں باس کے ساتھ. یہ اپریل میں ہوا. اور اس کے بعد جو مجھے سمجھ آئی اور اس کی پھر لوگوں نے تصدیق بھی کی کہ اپریل 2022 تک جنرل عاصم منیر صاحب ایکس کیپیسٹی, اس وقت کیو ایم جی تو تھے مگر ایکس کیپیسٹی اس وقت یہ جنرل باجوہ کے لیے جو ایک انٹیلیجنس سیٹ اپ ہے جو چیف کا اپنا ہوتا ہے وہ رن کر رہے تھے. ایم آئی یوزلی چیف کو ڈائریکٹلی رپورٹ کرتا ہے, یہ ایم آئی نہیں چلا رہے تھے, ایم آئی یہ چلا چکے تھے, یہ آئی ایس آئی نہیں چلا رہے تھے, آئی ایس آئی کوئی اور چلا رہا تھا. یہ اس وقت ایک ایسا سیٹ اپ چلا رہے تھے جو چیف کو ڈیٹا فیڈ کر رہا تھا اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ خاص خبر رکھ رہا تھا, کیونکہ یہ جو آپریٹر تھا, یہ جو سورس تھا, اس نے خاص اس کی ایک خاص اسپیشیلٹی تھی جو اس قسم کے کاموں سے منسلک تھی. تو اٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ کہ ایک ریٹائرڈ افسر ایک ایسے جنرل کے ساتھ کام کر رہا ہے جس جنرل کا انٹیلیجنس گیدرنگ کام ہی نہیں ہے, جس جنرل کا کچھ اور کام ہے. اور پھر جب یہ سب کلیئر ہو گیا 2-3 مہینے بعد, جب ہمارا ایک کولیگ ہے باقر سجاد سید جو اب ادھر امریکہ آ رہا ہے اپنا ایک فیلوشپ پہ, مگر باقر سجاد کی ایک مشہور کہانی ڈان اخبار کے لیے, ڈان اخبار نے اس کہانی کا نام رکھا ہو ول بی دا نیو آرمی چیف. یہ کہانی پچھلے سال کی ڈان اخبار کی بہت پڑھی گئی, ہر 4 سال 3 سال 6 سال بعد ایسی کہانی چھپتی ہے. یہ چھپی اور اس میں باقر نے الگ الگ جرنیلوں کے پروفائل دیے. جب تک یہ کہانی چھپی 16 اگست کی ڈیٹ تھی, 16 اگست 2022, اور اب کلیئر ہو گیا تھا اور آفیشلی کلیئر کیا جا رہا تھا, کیونکہ آئی ایس پی آر کی ایک تو وہ فہرست جو ایک بیرونی انٹیلیجنس آفیشل نے مجھے 6 مہینے پہلے بتائی تھی, اس فہرست میں ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ الگ کر دی گئی تھی, پہلی بات. دوسری بات جو اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے, جو کلر کوڈنگ تھی ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کی, وہ حاضر سروس آفیسرز کی تھی. اور دوسری بات جو باقر کو جو ڈیٹا جس نے بھی جی ایچ کیو میں آئی ایس پی آر نے دیا, کیونکہ آبویسلی ان کے بغیر اس سورسنگ کے بغیر یہ کہانی کی ہی نہیں جا سکتی تھی, اس میں یہ لکھا تھا اور میں ترجمہ بھی کروں گا. مگر ایٹ دا ٹائم when the decision to appoint the next CJCSC and COS is made, Lieutenant General Asim Munir will be the senior most serving among the lot. Although he was promoted to the rank of 2-star in September 2018, he took charge 2 months later. As a result, his 4-year tenure as Lieutenant General will end on November 27. Around the same time, the incumbent CJCSC and COS will be doffing the Army uniform. Since the recommendations and the decision for the appointment of the 2 4-star generals are to be made a little earlier, it would be for General Bajwa to decide if his name is to be included and for the Prime Minister to make the final call. He's an outstanding officer, but because of the technicalities involved, he may remain the proverbial dark horse. شریفز کے لیے, پورے پاکستان کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ پچھلے سال کی خبر یہ آلریڈی اگست میں باقر سجاد نے چھاپ دی تھی. بیسکلی لبے لباب یہ تھا کہ یہ بندہ ریٹائر ہو جائے گا, مگر پھر بھی اس کا نام اگر آرمی چیف کی طرف سے گیا تو پھر پرائم منسٹر پہ بات لگتی ہے, یہ آؤٹ اسٹینڈنگ افسر ہے اور اسی کو ڈارک ہارس کنسیڈر کرنا چاہیے. اگر ٹیکنیکلٹیز جو ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے تو یہ آؤٹ اسٹینڈنگ افسر ہے اور سینئر موسٹ ہے. اس سے زیادہ کلیئر میسیجنگ
GHQ کی طرف سے نہیں ہو سکتی تھی، اسپیشلی ایک ایسے کورسپونڈنٹ کے ذریعے جسے لوگ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ باقر سجاد سید کی GHQ وغیرہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک لنکس ہیں، اور اسی کے بیسس پہ انہیں آج کل واشنگٹن میں بھی ایک زبردست ماشاءاللہ سے فیلوشپ دی ہوئی ہے گورو نے. سو سوال بنتا ہے کہ یہ سب جب ہو گیا اور وہ فہرست بھی جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہوا جو آپ کے سامنے ہے. اور اب چلتے ہیں جلدی ہم اپنے رپورٹ کارڈ پہ. مگر اس سے پہلے کہ ہم رپورٹ کارڈ پہ چلیں، کہ ہمیں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بندہ مہینوں سے نیوز میں تھا، اس کا نام گردش میں تھا، اور انہیں جو بار بار ریٹائرڈ آرمی چیف کہتے ہیں، میرے کولیگ میجر عادل راجہ صاحب جو خود بھی ریٹائرڈ ہیں ماشاءاللہ سے، میں ایسی زبان استعمال نہیں کروں گا. جو بھی پروگیٹو تھا، جو بھی ٹیکنیکلٹیز تھیں، انہیں آفیشلی یا سب آفیشلی ہینڈل کیا گیا منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے. جو ہو گیا سو ہو گیا. مگر ایک کنونشنل وزڈم ہے، ایک پرانی روایت ہے ایک کسی بھی آرمی چیف کو جج کرنے کے لیے کہ آرمی چیف آپریٹ کیسے کرتا ہے کسی بھی پولیٹیکل سچویشن میں. تو ایک تو اس کی ایک پرسنل لیننگ ہوتی ہے، اور اگر آج کل کی پولیٹیکل سچویشن میں اپلائی کیا جائے تو یہ آرمی چیف اینٹا عمران خان ہے. کیونکہ ہم نے کہانیاں سنی ہوئی ہیں، مگر پھر سے سنا دیتے ہیں کہ یہ آرمی چیف اکارڈنگ ٹو رپورٹس عمران خان صاحب نے انہیں سب سے کم وقت پہ تعینات ان کو DGISI رکھا، اور پھر جنرل باجوہ کا یار کوئی صحیح بندہ لاؤ، اور پھر جنرل فیض آئے، اور پھر یہ مشہور خان فیض اور باجوہ کا یہ ٹروئکا بنا تھا. اس کے بعد سے مگر انہیں بہت کم عرصے کے لیے رکھا گیا. اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، آئی تھنک دیر از مور ٹو اٹ، کہ ان کی یہ اینٹا عمران خان ہے فار وٹ ایور ریزن لوگ کہتے ہیں. مگر چلیں، ان کی ایک پرسنل لیننگ ہے جو اینٹا IK ہے. فار دا سیک آف دس آرگومنٹ ہم کرتے ہیں. پھر آرمی چیف ہمیشہ اپنی لیننگ کے بعد موڈ دیکھتا ہے کہ میرے ادارے میں موڈ کیا ہے، اور ادارے میں موڈ ڈیفینیٹلی کلیئرلی پرو عمران خان ہے. اگر یہ ادارہ پرو زرداری یا پرو نواز ہو گیا ہے تو پھر پاکستان کی خیر نہیں. پھر پبلک موڈ بھی دیکھتا ہے آبویسلی آرمی چیف، اور پبلک موڈ کلیئرلی اگر آپ گیلپ کا پچھلے مہینے کا پول دیکھیں، ویسے مین آن دا اسٹریٹ سے بات کریں تو پرو عمران خان، پبلک موڈ بھی ڈیفینیٹلی پرو عمران خان ہے، اینٹی عمران خان نہیں ہے. پھر یہی جو کنونشنل وزڈم ہے، جو یہ ترازو ہے کہ کتنے ترازوؤں سے یہ میجر کرتا ہے آرمی چیف کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے. اس ترازو کا ایک اور خانہ ہے جو انٹرنیشنل پریشر، انٹرنیشنل میڈیا وغیرہ ہے، وہ بھی آج کل بلکہ کافی عرصے سے پرو عمران خان ہوا ہوا ہے، یا چلیں نیوٹرل ہوا ہوا ہے. اور پھر آف کورس جوڈیشری کا جو خانہ ہوتا ہے، وہ جو ڈبہ ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اور وہ بھی انکریزنگلی پرو عمران خان ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں پرسنل خانہ، دا انسٹیٹیوشن کا موڈ، مین آن دا اسٹریٹ پبلک موڈ، انٹرنیشنل پریشر، میڈیا، اور پھر سپریم کورٹ مطلب جوڈیشری، ان پانچوں کو اگر وے کرے تو ایک ڈیسیجن پھر بنتا ہے. اور وہ ڈیسیجن اگر ہم وے کریں اس آرمی چیف کے لیے تو وہ ڈیسیجن بنتا ہے کہ بھئی آرمی کا یا GHQ کی پالیسی کا شفٹ ہونے کا وقت آ گیا ہے. مگر یہ لگ نہیں رہا. ایک ٹپیکل اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ جیسے ہی یہ اپنا چوتھا ستارہ پہنتا ہے اور اپنی نئی چھڑی اٹھاتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے نواز شریف نے لگایا تھا پرائم منسٹر یا سیدو شریف نے، یہ بھول جاتا ہے. مگر کوئی بھی چیف لگے تو، مگر یہ لگتا ہے کہ یہ جو چیف ہے یہ اپنے جو اپوائنٹرز ہیں ان کے شیڈو سے، اور اس کے اپوائنٹرز میں جنرل باجوہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اس کا نام بھیجا تھا اس آرمی چیف کا، یہ اپنے اپوائنٹرز کے شیڈو سے، چاہے وہ شریف ہوں یا باجوہ ہو، ان سے اس شیڈو سے، اس سائے سے نکل نہیں رہا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ What do they have on him which we don't know? What does General Bajwa have on him کہ he gets away with murder؟ کہ آپ ایک سابق آرمی چیف ہو گئے ہیں، آپ کو پوری دنیا ہیٹ کرتی ہے، ریڈیکیول کرتی ہے، مگر آپ دھن دھناتے ہوئے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں. بر صغیر میں روز آپ نے شور کیا ہوتا ہے، مشرق وسطیٰ کی میڈیا سے بات کرتے ہیں، اپنے لوکل میڈیا کو انٹرویوز دیتے ہیں. آپ ہیں ایگزیکٹلی کون؟ آپ کے پاس اتنا کلاؤٹ کیسے ہے؟
ये सब एक तो सवाल बनता है कि पुराने आर्मी चीफ का इतना क्लाउड क्यों है इस बंदे के ऊपर, और फिर शरीफ्स का अभी तक क्लाउड इतना क्यों है। तो एक तो ये सवाल बनता है और इस पर क्लैरिटी नहीं आ रही, और इंशाल्लाह आएगी क्योंकि हम जैसे लोग काम करते रहेंगे। मगर चलते चलते रिपोर्ट कार्ड पे चलते हैं। फॉरेन पॉलिसी में जनाब जनरल साहब, सॉरी टू से विद रिस्पेक्ट, यूके के विजिट के बाद आपने ग्राउंड लूज किया है। कोई बड़ा मेजर फॉरेन पॉलिसी गेन आपने नहीं किया, बल्कि ये जो सऊदीज और ईरानियंस के साथ ये जो इनका थॉ हुआ है, इनकी दोस्ती हुई है, इसका भी आपने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। यूक्रेन को जो आपने वेपन्स भेजने थे, और इस पर मैं कहानी कर रहा हूँ, बड़े अरसे से कहानी कर रहा हूँ और इस पर कहानी आ रही है, वो भी जो आपने बेड़ा उठाया था और प्रोमिसेस किए थे वो भी आपने अंडर डिलीवर किए हैं। जो पैसे आने थे यूक्रेन से वगैरह अमेरिका से वो भी नहीं आप ला सके, क्योंकि आपका जो सिस्टम है, आपका जो इदारा है, वो एज यूजुअल ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवर कर गया। मिडल ईस्ट से आपने कुछ ज़्यादा सिक्योर नहीं किया, और जो भी किया उसका क्रेडिट शरीफ्स ले गए। फॉरेन पॉलिसी में आपको सी मिलता है। और अगर उन इदारों का, उन इंटरनेशनल इदारों का मेंशन किया जाए जो NGOs हैं, ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट्स हैं वगैरह, जो आपके ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पे अब पेपर लिखने लग गए हैं, चीखें मारने लग गए हैं कि आप लोगों को कैसे गायब करते हैं, लोगों को कैसे उठाते हैं, तो फिर आपको C- मिलता है। डोमेस्टिक सिक्योरिटी में आप के जो अफसर हैं, पहले तो ज़्यादातर आपके जवान शहीद हो रहे थे, अब आपके अफसर भी शहीद होने लग गए हैं। वॉर अगेंस्ट टेरर कराची तक पहुंच गई है। आपका जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है वो ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। मैं आपके अफसरों के नाम नहीं लूँगा, ऑलरेडी लोग उनके नाम लेते हैं। आपकी जो ब्लैक शीप कौन सी हैं, आपने कोई मेजर रिशफल नहीं किया अपने डोमेस्टिक सिक्योरिटी apparatus में। वैसे ही लोगों को उठाया जा रहा है। ज़मान पाक एक मेजर नेशनल सिक्योरिटी डिज़ास्टर था, क्योंकि पाकिस्तान की हालिया तारीख में पहली बार म्यूटनी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। आप ही की अपॉइंटेड छोटी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पाक फ़ौज, पाकिस्तान की पैरामिलिट्री जो दस्ते हैं, रेंजर्स, उनके साथ झड़प कर रहे थे, पंजाब पुलिस के साथ झड़प कर रहे थे। इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में, आपकी ज़ुबान में म्यूटनी कहते हैं। और ये आपने जो भी किया, IG को सस्पेंड कर दिया, गिलगित बल्तिस्तान के IG को सस्पेंड कर दिया, पंजाब पुलिस के IG से स्टेटमेंट्स निकलवाए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर हम सबको पता है क्या हुआ है। और ये एक मेजर, डिस्पाइट कि खान के साथ क्या हुआ, उसके लोगों के साथ क्या हुआ, आपके साथ इंटरनेशनल प्रेस ने क्या किया, इंटरनली ये बहुत डेंजरस था, क्योंकि ये पहला म्यूटनी का, बड़े अरसे बाद पहला म्यूटनी का एक साइन था। और ये ख़ुद आपके लोगों ने, क्योंकि वो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं और नॉट डिसयूनाइटेड हैं, उन्होंने ये आउट की खबर और आपको एम्बैरस किया। इस पे जनाब डोमेस्टिक सिक्योरिटी में अगर हम ज़मान पाक को डालें, मशवानी को डालें वगैरह, आपको D मिलता है। सॉरी टू से जनरल साहब, बट दैट्स व्हाट यू गेट इन डोमेस्टिक सिक्योरिटी। इंटरनल सपोर्ट फ्रॉम विद इन द मिलिट्री, जो सबसे इम्पोर्टेंट मजमून किसी भी जनरल के लिए होता है। अगर हम जनरल ज़ियाउल हक की बातें याद रखें, जो हमें रखनी चाहिए, क्योंकि वो सब इन सब के गॉड फादर थे, इन सब के माई बाप थे, तो वो कहते थे कि द ओनली कंस्टिट्यूंसी विच इज़ इम्पोर्टेंट टू मी इज़ द पाकिस्तान आर्मी। कि अगर क्लास इम्पोर्टेंट है तो वो फ़ौज की क्लास है, वो इम्पोर्टेंट है, बाकी तुम सब लोग चॉप लिवर हो, फजूल हो, कोई किसी के काम के नहीं हो, मेरे खाली फ़ौज मेरे लिए। तो अगर फ़ौज को रखा जाए तो मेरा कि उसके साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं अपनी फ़ौज के साथ, कॉन्फिडेंस लेवल्स क्या हैं। तो एक तो मेरा जो पिछला व्लॉग है जो 2 दिन पहले निकला है, प्लीज़ उसे रेफ़र करें। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि फ़ौज के अंदरूनी जो सोर्सेस से नज़र आने लग गया है कि द जनरल इज़ बिगिनिंग टू लूज़ कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज़ नॉट गुड न्यूज़ फॉर एनी मिलिट्री, स्पेशली दिस मिलिट्री। तो एक तो वो मेरा व्लॉग ज़रूर देखें, शेयर करें, लाइक करें, उस पर कॉमेंट डालें। मगर वेरी इंपॉर्टेंटली, शायद मेरा व्लॉग देखे या शायद ख़ुद से उम्मीद है कि ख़ुद ही से उम्मीद यह है कि मेरा व्लॉग देख के ये हरकतें नहीं होती, मगर ये इनका LOC का खाली दूसरा दौरा था पिछले 4 महीनों में। ये LOC पे गए हैं, आज ही गए हैं, उधर इन्होंने नारे लगाए हैं, उधर इन्होंने वो जो अपना ट्रूप से मिले हैं, दूरबीन से
جو فارورڈ پوزیشنز ہیں وہ دیکھی ہیں, ایک بلینڈ سی اسٹیٹمنٹ شائع کی ہے. مگر عجیب سی بات ہے کہ انہیں جو بریفنگ دے رہا تھا ادھر کا لوکل بریگیڈ کمانڈر دے رہا تھا. یوزلی جو جی او سی ہوتا ہے, جو جنرل آفیسر کمانڈنگ ہوتا ہے ایریا کا, وہ بھی ساتھ پریزنٹ ہوتا ہے, جو اس فارمیشن کا سب سے امپورٹنٹ افسر ہوتا ہے. وہ افسر کون تھا اس کا نام میں نہیں لوں گا, میرا جاننے والا ہے, دوست ہے, مگر وہ افسر مسنگ تھا. عجیب سی بات ہے, کور کمانڈر تھا مگر جو سب سے امپورٹنٹ اس ایریا کا افسر تھا وہ نہیں تھا. وہ کن ریزنز کی وجہ سے وہ افسر نہیں آیا, دس از اے کوشچن مارک. اور یہ اتنی ہریڈ کیوں ان کی آج ٹرپ لگی ہے ایسے وقت میں, جب اسپیشلی لوکلی آن دا گراؤنڈ پولیٹیکلی اور بہت سارے امپورٹنٹ میٹرز ہیں. ڈومیسٹک پالیٹکس پہ آتے ہیں, مگر اس سے پہلے میں آپ کو گریڈ دے دوں. آپ کو جناب انٹرنل سپورٹ پہ جنرل صاحب آپ کو سی ملتا ہے, یو گیٹ اے سی, کنسیڈرنگ میری جو پچھلا ولاگ ہے دیکھ لیں آپ کو کیوں سی مل رہا ہے. ڈومیسٹک پالیٹکس میں اب یہ گھسی پٹی ڈبیٹ ہو گئی ہے کہ الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا, کیونکہ یہ ڈبیٹ اب اس میں ججز بھی پہ گئے ہیں, اور ججز کہتے ہیں کہ یہ اب ایشو سیاسی ایشو نہیں رہا, یہ اب کانسٹیٹیوشنل ایشو, آئینی ایشو بن گیا ہے. سیاست پرانی ہو گئی ہے, جو نئی ڈبیٹ ہے وہ اسے یہ کانسٹیٹیوشنلزم کی آئین پر ڈبیٹ ہے. اور اب آپ آئینی طور پہ مارے جا رہے ہیں جنرل صاحب, کیونکہ آپ نے جن لوگوں کو آپ بیک کر رہے ہیں اتنے عرصے سے, اب وہ لوگ آئینی طور پہ یہ 6-8 دن میں ان کے اوپر کنٹیمپٹ کے سائنز شروع ہو گئے ہیں, اور کنٹیمپٹ والی ٹیریٹری میں یہ پہنچیں گے. اور جب کنٹیمپٹ ان پہ کورٹ لگائے گا تو پھر آپ کی بھی باری آئے گی کہ آپ کیوں نہیں سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے. تو یہ اس وقت آپ جتنا گراؤنڈ آپ نے لوز کیا ہے وہ تو کیا ہے, مگر آپ کیونکہ ججز پہ گئے ہیں آپ پہ, تو اب جو ایشو ہے وہ کلیئرلی کرٹیکل ہو گیا. اور اس پہ آج ڈان میں بڑا اچھا مضمون بھی آیا ہے. فریکچرڈ اسٹیٹ کے سب جو ہیں اپنے اپنے گیت گا رہے ہیں, کوئی جو قومی ترانہ ہے اس کو سب بھول گئے ہیں کہ قوم کی حیثیت سے ہمیں کیا سیم پیج پہ, کیسے سیم پیج پہ آنا چاہیے. نوبڈی از انٹرسٹیڈ. مگر شاید آپ کے لیے بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ نیکسٹ ہے, اس لیے جس قسم کا آپ نے ڈومیسٹک پالیٹکس پہ کارڈ کھیلا ہے, میں نے لکھا تو سی تھا اپنے نوٹس پہ, مگر میں جو مجھے نظر آ رہا ہے اسپیشلی اگلے کچھ دنوں میں جو ہونے والا ہے سپریم کورٹ اور بمقابلہ پارلیمنٹ, آپ کو میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ کو ڈی دے دیں. اور پبلک اوپینین جو شاید سب سے امپورٹنٹ ایک یارڈ اسٹک ہوتا ہے کسی بھی لیڈر کا, اور آپ ڈیفینیٹلی لیڈر ہیں, آپ کی انفارچونیٹلی ریپوٹیشن جنرل صاحب وہی ہو گئی ہے. یہ ان 4 مہینوں میں جو جنرل باجوہ کی شاید 6 سالوں میں ہو گئی. آپ نے ایسا ڈپ لیا, آپ کو بہت مہینہ 1.5 مہینے 2 مہینے کا رن وے دیا گیا تھا, مگر اس رن وے کو آپ نے یوز نہیں کیا, بلکہ اس رن وے پہ بام کر کے آپ آگے جب نکلے ہیں تو آگے آپ انڈر فائر آئے ہیں. پچھلے مہینے جو ایک گیلپ کا پول نکلا ہے, اس گیلپ کے پول کو پڑھ لیں. اس گیلپ کے پول میں ملک کا سب سے پاپولر آدمی ہے, اس کا نام عمران خان ہے. He's got over 60%, 61% آف نیشنل اپروول ریٹنگز. جو سیکنڈ موسٹ پاپولر آدمی ہے وہ تقریباً اس کے ہاف پہ ہے, اس کا نام نواز شریف ہے, وہ آفس کے لیے لڑ نہیں سکتا. اور جو انکمبنٹ ہے جس کے ساتھ آپ یہ روز ملی بھگت کی باتیں کرتے ہیں, جو پرائم منسٹر ہے ہمارا سو کالڈ, جسے میں پیار سے چیف منسٹر آف پاکستان کہتا ہوں کیونکہ وہ پرائم منسٹر کی طرح بیہیو نہیں کرتا. He's got 30 یا 31% آف عمران خان's پاپولیرٹی. تو اگر آپ مجھے پتا ہے کہ اسٹاف کالج میں بھی پڑھتے ہیں اور شاید اب ملٹری اکیڈمی میں بھی پڑھتے ہیں. ملٹری اکیڈمی تو سوری آپ گئے نہیں, آپ تو او ٹی ایس کے ہیں, مگر شاید او ٹی ایس میں پڑھاتے ہوں گے, اور اگر نہیں پڑھاتے تو یہ ساتھ اسلام آباد میں سعید بک بینک ہے, زبردست بک سٹور ہے, ادھر سے منگوا لیجئے. مگر I'm pretty sure کہ جی ایچ کیو کی بھی کسی بھی لائبریری سے آپ کو مل جائے گی. ماکیاویلی, نکولو ماکیاویلی مشہور ایک رائٹر تھا اٹلی کا, اس نے دی پرنس لکھی تھی کتاب, اور دی پرنس کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر آپ گورننس میں ہیں تو ضرور پلیز پرنس کی کتاب پڑھیں. اور اس کتاب میں کلیئرلی سمپلی ایک چیز لکھی ہے کہ ایک پرنس کو, ایک لیڈر کو, ایک گورنر کو چاہے ذاتیات کو سائڈ پہ رکھ کے جو بھی ڈیسیجن کرنی ہوگی ایک کولڈ اور ریشنل طریقے سے, ایک ڈسپیشنیٹ طریقے سے کرنی ہوگی. اور کبھی کبھی وہ بھی چیزیں کرنی ہوں گی جو اسے شاید پرسنلی شوق نہ ہو اگر اس نے پاور میں رہنا ہے.
اور اگر آپ نے پاور میں رہنے کا آپ کو شوق ہے، جو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہے، کسے نہیں ہوگا کہ 4 ستارے لگیں، بلکہ شاید اگلے 2 سال نہیں، اگلے 4 اور 5 اور سال کے لیے لگیں آپ کو. کس کو نہیں شوق؟ آپ کے سب پریڈیسیسرز کو یہ شوق رہا ہے. تو میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ پرنس پڑھیں، اور میں ایڈوائز کروں گا کہ جو شاید ملک کا جو مین آن دا اسٹریٹ ہے، جو سڑک چھاپ اوپینین جو ہے آپ کا، اس کو فالو کریں. اور وہ فالو اگر آپ کریں گے تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے کہ ابھی تک جن لوگوں کی آپ سائڈ لے رہے ہیں اور بے تکی یہ سائڈ لیتے جا رہے ہیں، شاید آپ کو اور آپ کی ریپوٹیشن کو اور آپ کے ادارے کو سب سے زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے. اینڈ دس از ایکسٹریملی ڈینجرس. اسی کے ساتھ ہی آپ کا رپورٹ کارڈ ختم. جنرل صاحب، کل پرسوں میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے. میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد.